अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है वो दरअसल हमारे फ़ौज के जरी जर्नैल उनके अवाम और ख़ासकर हमारी यूथ से ख़ताबात का जो नया सिलसिला है उससे मुतल्लिक़ है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि इसके ऊपर बहुत सारे तज्ज़िया निगार जो हैं वो खुलकर बात नहीं कर सकेंगे। छोटी मोटी इस पे रिपोर्टिंग तो हुई है, या फिर कुछ वो ऐसे लोग भी तज्ज़िया करेंगे जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं इसके मुतल्लिक। तो मैंने सोचा कि एक गैर जज्बाती किस्म का तज्ज़िया और तबसरा इस मामले पे कर देते हैं, क्योंकि कल की इत्तला थी कि एक दो रोज़ कबल आईएसआई के जो हेड हैं, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया उसके ऊपर। और उसके बाद आज फिर गरीदा फारूकी जो एक अनऑफिशियल इस वक्त पीआरओ भी बनी हुई हैं फ़ौज पाकिस्तान की, स्पेशली आईएसआई की, उनकी जानिब से ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आज भी आया, जिसकी इतला आई कि आज रिपोर्टेडली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में कुछ 2-2,500 तलबा से खिताब किया है। मुझे नहीं पता वहाँ क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं नहीं हुए। बकौल गरीदा फारूकी के वो वहाँ मौजूद थी और वो अभी आगे मज़ीद रिपोर्ट करेंगी, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं जो जनरल नदीम अंजुम साहब ने कल हमारे जो तलबा से बात की उसके ऊपर। जो कल रिपोर्ट हुआ, शाहिद असलम एक सहाफ़ी हैं, ये लाहौर बेस्ड सहाफ़ी हैं शाहिद असलम, और इनकी जो बीट है या रिपोर्ट है या एक्सपर्टीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा ये रिपोर्टिंग करते हैं, वो एफआईए के मामलात पे रिपोर्टिंग करते हैं। हालिया दिनों में कह लें या पिछले साल कह लें या इस साल के शुरू में, जब जनरल बाजवा के ऊपर अहमद नूरानी साहब की एक तहकीकाती रिपोर्ट आई थी, तो उस सिलसिले में शाहिद असलम साहब को भी एफआईए ने उठा लिया था और काफ़ी मुश्किल से उनकी जान बख्शी हुई। अभी भी बेचारे जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा, तो वो उनके बकौल उन्होंने ये रिपोर्ट किया। उन्होंने इस स्टोरी के अंदर अपने जो ट्वीट के ऊपर उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताया कि जनरली वहाँ पे क्या बातें हुई। अब उन बातों को लेकर वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको ज़्यादा मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस पर कुछ बातें करना चाह रहा था जो बड़ी रेलेवेंट हैं इस वक्त इस पूरे इशू को समझने के लिए, क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हमारे फ़ौज के जर्नैल, और स्पेशली वो जर्नैल जो पहले ये कहते थे कि हमारी तस्वीर भी जो है वो नहीं चलनी चाहिए क्योंकि हमारा पब्लिक लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब उन्होंने आगे ये बात शुरू में लॉन्च की थी तो ये थोड़ी सी अप्रिशिएट भी हुई थी, क्योंकि उससे पहले हम कुछ ऐसे जर्नैल देख चुके थे जैसे जनरल आसिफ गफूर वगैरह थे, जो सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ट्वीट्स भी करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर ये लगा कि शायद ये फ़ौज के अंदर से एक नई सोच आ रही है कि जी हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जब नदीम अंजुम साहब नए नए तैनात हुए तो उन्होंने ये भी उसको कहते हैं कि डायरेक्शन दी कि जी उनकी कोई तस्वीर, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी किसी मीटिंग में शरीक होते हैं वगैरह वगैरह, उनकी कोई तस्वीर ना चले। लेकिन हमने इस पॉलिसी का एक अच्छा, यही चीज़ जो है वो डीजी आईएसपीआर के साथ भी है कि माजी के तमाम डीजी आईएसपीआर सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज के डीजी आईएसपीआर को हम नहीं देखते हैं, वो पर्दे के पीछे काम करते। लेकिन ये सिचुएशन उस वक्त चेंज हो गई जब अरशद शरीफ शहीद किए गए कीनिया के अंदर। तो उसके बाद हमने देखा कि जब वो मुल्क में गमो गुस्सा और वो जो भी चीज़ें थी, तो वो पहली दफ़ा थी जब डीजी आईएसआई जो थे वो आए और उन्होंने जनाब एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके साथ उनके डीजी आईएसपीआर भी थे। उसका काफ़ी बैकफायर हुआ क्योंकि उसके अंदर ऑफ कोर्स ना वो मीडिया के एक्सपर्ट हैं, ना उनका ये शोबा है ज़राए इब्लाग का। तो वो वहाँ पे जो बातें हुई या जो कुछ भी हुआ वो आने वाले दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा बैकफायर किया। अब ये एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस वक्त ये जो नया सिलसिला है जिसमें नौजवानों को स्कूल यूनिवर्सिटी के लोगों को इकट्ठा करके खिताब किया जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच है। क्योंकि ये देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहले तो जो इस वक्त डमी निगरान वज़ीर आज़म हैं हमारे अनवार काकड़ साहब, उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टूडेंट से बात की और उसको लाइव टेलीकास्ट भी कराया।
وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان کا انداز تخاطب بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی وہ بڑے سمجھدار اور دنیا کو سمجھنے والے اور بڑی اچھی لفاظی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کافی اب تک سیٹ ہو چکی ہے۔ اس پبلک نیریٹو میں وہ کوئی چیز اچھی نہیں ثابت ہوئی، بلکہ اس کا الٹا بیک فائر ہی آیا۔ تو اس کے بعد ان کے جو ہینڈلرز تھے، جو ان کے پیچھے لوگ تھے، انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ ہم خود اپنے نوجوان سے بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان سے بات کرتے ہیں اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر سکیں یوتھ کو۔ تو شاید اسی سلسلے میں انہوں نے یہ لاہور میں بھی طلبہ اکٹھے کیے ہوں گے اور آج یہ اسلام آباد میں بھی اکٹھے کیے گئے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں اگر 2-2,500 لوگ تھے تو وہاں سوال جواب نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن لاہور میں رپورٹڈلی سوال جواب ہوئے اور وہاں پہ کہا گیا جی آپ سوال جواب کریں۔ اب وہ جو سوال ہیں وہ تو رپورٹ نہیں ہوئے کہ طلبہ نے کیا سوال کیے ہیں، آلدو رپورٹڈلی طلبہ کو یہ بھی کہا گیا لاہور میں DGSI کی جانب سے کہ جی آپ کھل کر سوال کریں اور آپ کو کوئی ویگو ڈالا نہیں اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن سوال کیا ہوئے وہ اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی بھی مزید انفارمیشن نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سوال اتنے تلخ ہوں کہ وہ رپورٹ کرنے والا بھی جو ہے وہ اس چیز سے عاجز ہو کہ وہ سوالوں کو رپورٹ کرے، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ والی جو گارنٹی ہے کہ سوال کرنے کے اوپر ویگو ڈالا نہیں آئے گا، یہ کہیں گارنٹی نہیں دی گئی کہ رپورٹ کرنے کے اوپر ویگو ڈالا نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ سوالات ضرور سخت ہوئے ہوں گے، کیونکہ یوتھ ہے، دیکھیے جی یوتھ تو جو اپنے بچے ہیں وہ آپ سے بڑے سخت سوال کرتے ہیں، یہ تو پھر ان کے ہتھے جو ہیں وہ جناب DGSI چڑھ گئے۔ تو خیر اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ DGSI نے جو 4-5 باتیں رپورٹڈلی کی اور جو رپورٹ بھی ہوئی اس کے سیاق و سباق اور اس کے پیچھے کیا باتیں۔ ایک بات جو ندیم انجم صاحب نے رپورٹڈلی کی وہ ان کا یہ کہنا تھا، اور یہ کل سے چل بھی رہی ہے، کہ سیاستدان ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب میرا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ جی میں جنرل ندیم انجم صاحب DGSI کے ساتھ 100% اس بات پہ متفق ہوں۔ جو انہوں نے یہ بات کی یہ ایک فیکچول سٹیٹمنٹ ہے، میں لیکن صرف اس بات تک ہی ان کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ بات وہ درست کر رہے ہیں، وہ بالکل دروغ گوئی یا جھوٹ نہیں بول رہے۔ میں اس کا خود عینی گواہ ہوں کہ میں نے خود 2-3 سیاستدانوں کو جرنیلوں کے گوڈے پکڑے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ بتاتا ہوں کہ جب میں مشیر تھا تو ایک میٹنگ تھی ہمارے ISI کے ایک سیف ہاؤس میں کسی سلسلے میں، تو وہاں پہ جو ISI کے جو جرنیل ہوتے ہیں ان میں سے ایک جرنیل صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں وقت سے تھوڑا پہلے پہنچ گیا۔ تو میں جب وقت سے پہلے پہنچ گیا تو وہاں پہ ہمارے جناب سابق وزیر اعظم وہ میں جب پہنچا تو وہ یوزلی میری گاڑی اندر چلی گئی اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے روکتے، وہ جو کمرہ میٹنگ روم ہے میں خود ہی اس میں داخل ہو گیا، اور وہ پیچھے جناب وہ جو بیچارہ ADC تھا کپتان، وہ میرے پیچھے سر 1 منٹ دوسرے کمرے میں آ جائے، لیکن اس وقت تک میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے بڑا انٹرسٹنگلی نظر آیا کہ ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گوڈے کے ساتھ گوڈے جوڑ کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جو صاحب تھے وہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اور دوسرے تھے جو وہ ایک بڑے بزنس مین تھے، چھوڑے ان کا میں نام نہیں لیتا، اور وہ دونوں گوڈوں سے گوڈے جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میری وہاں پہ ایک ہنسی نکل گئی اور میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ اپنی میٹنگ پوری کر لیں، میں دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد ہرگز میرا کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی کوئی تذلیل کرنا یا ان کو ڈاؤن گریڈ کرنا نہیں ہے۔ سیاستدان دیکھیے، سیاستدان تو ڈائلاگ ہی کرتا ہے، اس کے پاس اور دینے کو ہوتا کیا ہے۔ اور آف کورس یہ وہ دن ہیں جب مسلم لیگ نون کے تعلقات جو تھے وہ استوار ہو چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کا ISI کے ہاں بہت آنا جانا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ جو ISI خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو کہتی تھی وہ ہماری بات چیت ان سے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے ان سے ووٹ دلوانے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے ان سے ووٹ دلوائے گئے، بعد میں FATF سے ریلیٹڈ جو قوانین تھے اس کی توثیق کے لیے بھی ان سے ووٹ دلوائے گئے، تو اس کے لیے ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات سنانے کا مقصد تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ جب ہمارے جرنیل یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان آ کے ہمارے گوڈے پکڑتے ہیں اور ہمیں آنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ وہ بات درست کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جتنے سیاستدان ہیں، ہمارے سیاست کے لوگ ہیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں ماسوائے اسٹیبلشمنٹ کے
ساتھ ہونے کے، اقتدار میں آنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور اب تو ایک نئی سی روش چل پڑی ہے کہ اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو جناب دیوار کے ساتھ بھی لگاتی ہے۔ تو اب وہ جو سیاست دان ہے، اگر اس نے سیاست کرنی ہے اور سیاست کے میدان میں رہنا ہے اور اس نے اپنے علاقے میں بھی رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اگر میرے جیسا انسان ہو اور کہے کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں کسی کا گوٹا پکڑوں جا کے غلط کام کے لیے، یا میں کسی کو کہوں کہ جی دوسرے کے خلاف کارروائی کریں، تو وہ چپ کر کے اپنا سوٹ کیس اٹھاتا ہے اور وہ برطانیہ آ کے اپنی نوکری کر کے اپنا روزگار کمانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اللہ باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا، میں دونوں کو مجبور کہتا ہوں، دوسرا وہ سیاستدان ہے جس کے پاس نمبر 1 شاید تو یہ آپشن موجود نہ ہو، نمبر 2 وہ نہیں چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو وہ سیاست کرے، وہ اپنے لوگوں میں رہے، جو بھی کرے، اس کے پاس پھر آپشن یہی آ جاتی ہے کہ وہ جا کے انہی لوگوں سے بات چیت کرے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے اور طاقت ہے۔ تو اس لیے جنرل صاحب کی یہ بات تو فیکچولی کریکٹ ہے۔ جہاں پہ جنرل صاحب کی یہ بات غلط ہے وہ یہ ہے، اب وہ بات ہے اپروچ کی۔ چونکہ ہمارے آرمی کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی جو ان ڈیپتھ ایجوکیشن یا نالج وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پوری دنیا کی افواج کے اندر جو بھرتی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بیسک ایجوکیشن ہے، اور جو انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بیسک انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو فوج کے اندر فلاسفرز نہیں چاہیے، تھنکرز نہیں چاہیے، اور اس طرح سے بڑے لیڈرز نہیں چاہیے جن کو دنیا کے ہر سبجیکٹ کے اوپر عبور ہو۔ تو وہ تو ان کی بڑی ایک ٹو دا پوائنٹ ایک ٹارگٹ ہے جی کہ یہ جناب پہاڑی ہے، اس کو ہم نے فتح کرنا ہے، تو اس کے اوپر ادھر سے ٹینک چڑھائیں گے، ادھر سے جہاز ماریں گے، ادھر سے گولہ ماریں گے، کر لیں گے۔ اٹس اے سمپل تھنکنگ۔ آیا وہ چوٹی فتح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ وہ چوٹی ہمارے کام کی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو فتح کرنے کے باقی کیا مسائل ہوں گے؟ اس کے اثرات ہماری اکانومی کے اوپر کیا پڑیں گے؟ اس اثرات ہمارے دوست ملک کے ساتھ تعلقات پہ کیا پڑیں گے؟ انٹرنیشنلی ہمارا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ قوانین کیا کہتے ہیں؟ عالمی قوانین کہتے ہیں؟ یہ کوئی کسی طریقے سے بھی فوج کے سوچنے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے وہ ٹرین ہے، نہ اس کے لیے وہ ایجوکیٹڈ ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے جنرل ندیم انجم صاحب یہ فرماتے ہیں تو اپنی طرف سے تو وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، فیکٹ بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز جو سوچنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہے، نہ ہی ان سے یہ ریکوائرڈ ہے، لیکن دراصل وہ سوچنے کی چیز ہے کہ جی آپ ہی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون اقتدار میں آئے گا اور کون جیل میں جائے گا؟ کیا قانون اور آئین کے مطابق یہ آپ کا رول ہے یا آپ کی جاب ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ جی آپ، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی وہ آتے ہیں تو ہم اس لیے آتے ہیں، تو آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر آپ آ کے پھر حملہ کر دیتے ہیں اور ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ آپ آئین کو بالائے طاق رکھ کے، آئین کو پرے کر کے آپ کسی کی انویٹیشن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہوتا تو ہے، یہ درست ہے، یہ کوئی میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جنرل صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ بھٹو کے زمانے سے لے کے ایون جب آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ چل رہا تھا اور ان پاپولیرٹی تھی، الیکشن میں دھاندلی ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس وقت جو پی این اے تھی یا اپنے یہ جو اسپیشلی جماعت اسلامی وغیرہ کے لوگ تھے، انہوں نے تو ویلکم ہی کیا تھا فوج کے آنے کے اوپر، وہ خوشی ہوئے تھے کہ جناب ضیاء الحق صاحب آگے، اوپر سے انہوں نے اسلام کا تڑکا لگا دیا تو جماعت اسلامی تو مزید خوش ہو گئی۔ تو یہ تو ہسٹوریکلی ہوتا رہا ہے، سیاستدان رجاتے لباتے رہتے ہیں فوج کو، لیکن اگر فوج واقعی ہی اصولوں پہ چلنے اور قاعدے پہ چلنے کی سمجھتی ہے، صحیح چیز ہے، تو ان کو پھر یہ ایک سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کے لیے بہلائے گا پھسلائے گا تو ہم اس کے کام میں کیوں ملوث ہوں گے۔ دوسرا، جنرل صاحب کی رپورٹڈلی، ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے نہ کی ہو، لیکن جو رپورٹ ہوا ہے ہم اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، وہ یہ تھی کہ جی بلوچ متاثرین جو ہیں وہ چلے جائیں گے کیونکہ قائد اعظم میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کے ڈائریکٹر جنرل آف آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے جو ہیں وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں پبلکلی کہ ہم جو مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں، کوئی ایجیٹیٹ کرتا ہے، ایجیٹیشن ہوتی ہے، تو ہم ان کو پیسے دے کے واپس بھیجتے ہیں۔ پہلی تو بات میں نہیں مانتا کہ یہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ وغیرہ جو ہیں یہ پیسے لے کے واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
اور اس تمام چیز کے اندر جنرل صاحب ایک چیز جو بھول گئے کہ اگر آپ اپنی یوتھ کو خطاب کر رہے ہیں اور یوتھ کو آپ یہ بتا رہے ہیں، ایک ایسے قوم کی، ایک ایسے ملک کی یوتھ کو جو زیادہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے عمران خان کے ساتھ، جو ہمیشہ کہتا ہے جی کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، خلاف ہوں، خلاف ہوں، اور کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف آپ اپنی طرف سے ایک جہاد کر کے، ایک کروزیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف، اور آپ اپنی یوتھ کو ون اوور کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم بلوچ ڈسیڈنٹس کو، ہم بلوچ متاثرین جو مسنگ پرسنز کی فیملی ممبرز ہیں ان کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ بھئی تم چلے جاؤ، مظاہرہ مت کرو، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے آپ ان بلوچوں کی تذلیل نہیں کر رہے، اس سے آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ آپ ایک غلط کام کرتے ہیں۔ آپ کسی کو رشوت دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں کہ بھائی اپنا یہ جو اپنا حق ہے اس کو چھوڑ دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ، یعنی کہ آپ مینج کر رہے ہیں تھرو اللیگل مینز۔ کوئرجن بھی اللیگل مین ہے اور کرپشن بھی اللیگل مین ہے، اور آپ کو اس پوزیشن کے اوپر بیٹھ کر، یہ بڑی ایک حساس پوزیشن ہے، اس طرح کا ایڈمیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی جناب وہ ہوا کہ رپورٹڈلی شاید اسلم صاحب نے کہا کہ جی جب بھی وہ عمران خان کا نام لیتے تھے تو جو ہال تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھتا تھا، یا اس پہ عمران خان کے نام کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس کو جنرل صاحب جو ہیں اس کو مائنڈ نہ کریں، یہ دراصل دو اس کی وجوہات ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا آئی ول یہ کہنا بریک اٹ ڈاؤن، یا آئی ول سمپلیفائی اٹ فار یو، کہ دیکھیے عمران خان کی یوتھ کے ساتھ اس وقت ریزونیٹ کرنے کی دو وجوہات ہیں، اور یہ بڑی میں سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان وٹ ایور ہی اسٹینڈس فار، آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی، آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے، عمران خان سکسیسفل لیڈر تھا، وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا، یہ تمام بحثیں آپ کر لیں، لیکن عوام جو ہے پاکستان کی، اسپیشلی جو یوتھ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ریزنیٹ کرتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو آلٹرنیٹ موجود ہے ملک کے اندر، وہ عمران خان کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود انتہائی لو لیول پہ ہے۔ وہ کسی صورت مریم نواز، حمزہ، بلاول، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتا، آپ جو مرضی کر لیں۔ لیکن اس دوسری جو نعرے بازی اور عمران خان کے پرو ہونے کی وجہ ہے جنرل صاحب، وہ اصل میں آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک پردہ موجود تھا عوام اور فوج کے مابین، جہاں پہ آپ نے پچھلے 40-50 سال بہت کچھ کیا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے نظام کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، لیکن ان کو آپ نے پردوں کے پیچھے چھپ کے کیا۔ ہمیشہ آپ نے فرنٹ پہ سیاستدانوں کو ہی استعمال کیا، بیوروکریسی کو استعمال کیا، جوڈیشری کو استعمال کیا، آپ نے اپنا پردہ رکھا۔ اس وقت جو آپ نے پچھلے سال 1.5 سال میں کیا، اس میں آپ نے اپنا وہ پردہ ہٹا دیا، آپ نے وہ اپنا پردہ ختم کر دیا، آپ خود ڈائریکٹ عوام کے ساتھ دست بدستہ ہو گئے، آپ ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ خود ان تمام ایکٹس کو پبلکلی آ کر جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے، آپ نے ان تمام ایکٹس کو اون کرنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو کھل کر ایکسپوز کر دیا پاکستان کی عوام کے سامنے۔ تو وہ جو یوتھ جو پہلے شاید کنفیوز تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ دو وجہوں سے، ایک تو یہ کہ اس وقت جو آپ پاکستان کے مین لینڈ کے اندر، جہاں سے تقریباً آپ کی ساری فوج آتی ہے، پنجاب لے لیں آپ، یہ کے پی کا کچھ حصہ لے لیں، آزاد کشمیر کا کچھ حصہ لے لیں، ان حصوں میں آپ نے پچھلے 1 سال آپ کی ایجنسی نے اسپیشلی وہ گول کھلائے کہ جو ایک پردہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو حجاب تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب بڑی چیزیں ڈائریکٹ ہو گئی ہیں، اس حد تک ہو گئی ہیں، اس کو آپ خود بھی مانتے ہیں، اسی لیے آپ آ کے ڈائریکٹ قوم سے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو ون اوور کی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آرگومنٹ میں جان نہیں ہے۔ آپ کے آرگومنٹ میں جان اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا آرگومنٹ کچھ اور ہے اور آپ کا ایکٹ کچھ اور ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ فورسفلی ایک سیاسی جماعت کو سیاست کے عمل سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں صحیح جمہوریت آ جائے اور آپ واپس اپنے بیرکس میں چلے جائیں، جو آپ کہتے ہیں، لیکن آپ کا عمل اس سے مختلف ہے، کیونکہ جو جمہوریت ہے اس کا سب سے جو بیسک ایسنس ہے وہ فریڈم ہے۔ آپ کو آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، آپ کو آزادی ہونی چاہیے کہ آپ کس جماعت کو چنیں گے، آپ کے پاس آزادی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔
یہ جب تمام آزادیوں کا فقدان ہوتا ہے اور ایک ایسا شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار اس کی طرف سے یہی میسج آتا ہے کہ میں اطاعت نہیں کروں گا، اور عوام کو اور یوتھ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص یا ایک ادارہ جبر کر رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان کا چاہے عمران خان کے ویژن کے ساتھ، عمران خان کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہو، وہ اس کے ساتھ پوری طرح سے اگریبل ہوں یا نہ ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے ملک کی سچویشن اس وقت یہ کر دی ہے کہ وہ لوگ اب عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ عمران خان آپ کی وجہ سے عوام کی ضد بن چکا ہے۔ تو لہٰذا جہاں آپ نے یہ خود آپ نے اور آپ کے چیف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے اور خود عوام کے سامنے آئیں گے اور طلباء سے اور یوتھ سے خطاب کریں گے، بے شک ان کو ہانک کے لایا گیا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنی میں سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی لوگ بدلیں، حالات بدلیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے۔ تو جب آپ ڈائلاگ میں آتے ہیں تو اس عمل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈائلاگ میں آپ کو بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے عوام اور یوتھ کو سمجھانے آئے ہیں جو آپ کی نظر میں بڑے کم عقل ہیں اور وہ اس چیزوں کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنا جو طرز عمل ہے اور اپنا جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی پھر اس پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام آپ کی بات نہیں سمجھ رہے اور آپ کے کہے ہوئے رستے پہ نہیں چل رہے، تو پھر آپ تھوڑا سا تو غور کر لیجئے، ایک انٹرنل تھنکنگ کر، مجھے پتا ہے فوج کے اندر بڑا سکھایا جاتا ہے وار گیمنگ وغیرہ، تھنکنگ وغیرہ، اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ واٹ از دیٹ وی آر ڈوئنگ رانگ دیٹ وی آر ناٹ بینگ سکسیسفل۔ ایسا کیا ہے کہ آپ سب کچھ ہونے کے باوجود، تمام تر طاقت استعمال کرنے، اپنا ہر کیپٹل استعمال کرنے کے باوجود ناکام ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ تھوڑی سی اگر انورٹ تھنکنگ کر لیں تو آپ کو شاید یہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ اصل میں اس وقت مسئلہ کیا ہے۔ ان مسائل کا حل ہرگز یہ نہیں ہے ویگو ڈالے بھیج دیں، صحافیوں کو دبا دیں، جوڈیشری کو قابو کر لیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے صرف اور صرف عوام کی نفرت اور وہ جو ایک ڈسٹنس ہے اس میں اضافہ ہوگا، جو کسی صورت، میں آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کسی صورت پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو، ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں اور اس میں سے نکلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ جس قسم کے ہمارے حالات ہیں، جس قسم کے ہمارے چیلنجز ہیں، اس میں ایک مضبوط فوج کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن اس مضبوط فوج کو کچھ قاعدے اور قانون کے اندر ہونا ضروری ہے، اور وہ قاعدہ اور قانون ایک ہی ہے، وہ پاکستان کا آئین ہے۔ وہ جب آئینی رول میں ہم آ جائیں گے تو ضرور سیاستدانوں سے ان کا آئینی کردار ادا کروائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بھی آئینی کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اس چیز کو آپ پازیٹیولی لیں، اس کو ہرگز آپ فوج کے اوپر کرٹیسزم، اپنے اوپر کرٹیسزم کے طور پر نہ لائیں، اور بیچارے شاید اسلم کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، وہ پہلے بڑا بھگت چکا ہے، اور سوچیں، یہ چیزیں سوچنے سے بڑا مدد ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔